अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद माशी और सियासी दबाव का शिकार है। एक आम शख्स के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं। मेरा मतलब ये है कि खाने पीने की अशिया यानी फूड या ग्रोसरीज और इलाज, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कि पहले ही बहुत महंगा था, अभी एक गरीब आदमी के लिए एक ख्वाब सा बन गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम एक इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और रही सही कसर इस सियासी बहरान ने निकाल दी है। खैर, इस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि सुनने में ये आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिर रही हैं और जिस तेज़ी से गिर रही हैं, और 9 मई के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बयानिए का एक चेंज आया है, क्या पीडीएम उसके ऊपर खेलने जा रही है या नहीं, और पीटीआई को भी क्या इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद और उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये जो खबर है इसमें क्या सदाकत है और इस पर आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की और पीडीएम की। जी अहमद। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तलिफ महकमों में लेटर लिख के उन्होंने अमला मांग लिया है कि हमें बताया जाए, अमले को हमने ट्रेन करना है और इलेक्शन की डेट या जो भी तरीक़ेकार आगे चलता है। वैसे भी इस हुकूमत की आखिरी डेट बनती है 12 से 18 अगस्त के दरमियान। अगस्त का मिड तकरीबन आप लगा लें, तो इस सिचुएशन में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर उससे पहले अगर जून, जुलाई, अगस्त, ये कोई अगले 3 से 6 महीने इलेक्शन की डेट के बारे में जो है वो काफ़ी सीरियसली कंसिडरेशन हो रही है। किस लेवल पे हो रही है ये एक अलग बहस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इलेक्शन की बड़ी तेज़ी के साथ तैयारी शुरू कर दी है। अब थोड़ी सी सिचुएशन अगर हम देख लें इलेक्शन में कि कैसे सिचुएशन आगे चल सकती है। मैं आपसे अर्ज करूं कि 2 इलेक्शन पहले जब पीटीआई की 30 सीटें आई थी तो जहांगीर तरीन ने जाके इमरान खान साहब को ये कहा था कि जो 30 सीटों वाला मॉडल है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला मॉडल या एमक्यूएम वाला मॉडल, जिनकी 25 से 30 सीटें होती हैं, 20-25 सीटें होती हैं। और ये वो मॉडल है कि जिसके तहत आपको हर बड़ी पार्टी के साथ किसी भी वक्त किसी भी शर्त पर मिलना होता है। आप गवर्नमेंट में बाहर रहते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं तो 2-4 वजारतें लेके मजे लेके आप अपना माल पानी बना लेते हैं, अपने वोटर्स को भी कुछ खिला पिला लेते हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी भी कर लेते हैं। सियासत माजरत के साथ इसी चीज़ का नाम है। अब अर्ज ये है कि उसके बाद से इलेक्टेबल्स को लाया गया और इलेक्टेबल्स ने फिर पीटीआई की अगली जीत में अहम किरदार भी अदा किया, जो कि एक ब्रेन भी समझा जाता है जहांगीर तरीन को, जिसको खान साहब ने फिर जाली करप्शन या करप्शन या जिस भी किसी के शुगर मिल वाले माफिया के साथ, शुगर मिल वाला माफिया है, कार मिलों वाले, कार फैक्ट्रियों वाले माफिया है, फिर जो भी आप माफिया लगा लें तो यहाँ पे माफिया के ढेर हैं। जिनका माफिया होता है उन्हीं की मर्जी चलती है। तो बहरहाल वो चल गया सब कुछ। तो खान साहब ने फिर इलेक्टेबल्स को साथ बनाया और फिर हुकूमत बनाई। तो अब अगले इलेक्शंस में वो बगैर इलेक्टेबल्स के जाते हैं। पीटीआई पीडीएम कितनी सीटें ले पाती है और पीपल पार्टी क्या रोल प्ले करती है और कितने आज़ाद आते हैं, ये अहम सवाल होंगे। बड़े लोग इस वक्त उम्मीद लगा के बैठे कि शायद पीटीआई ही जीते, देखते हैं। और अगर जीत भी जाती है तो फिर वो मुल्क की फलाह के लिए क्या कुछ करती है, जो एजेंडा है उस पर काम करती है, या फिर लड़ाई मार कुटाई और फिर जो पिछला उनका
ٹینیور گزرا ہے کہ دوسروں کو جیل میں ڈال کے پھر اس کے اوپر سیاست کرنا. اب یہ والی سیاست نہیں چلے گی. اب ملک کی تعمیر میں سب نے رول پلے کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو سب کا نقصان ہوگا. جی رانا صاحب. احمد، عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اپنی کمپین چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہیں، اور انہوں نے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی جگہ نئے لوگوں کو بھی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے کون ایم این ایز اور ایم پی ایز جو وہاں پر الیکشن لڑیں گے، جو ان کے نئے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے. اور میری خبروں کے مطابق انہوں نے ٹکٹس بھی مطلب ایشو کر دیے ہیں، یا فائنلائز نام ضرور کر دیے ہیں جو لوگ جا رہے ہیں. اور انٹرنلی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی لیڈرشپ سے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں اور ان سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے. ہم بات کر رہے تھے لوگوں کے رویوں کی، جس کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک اس وقت معاشی دباؤ ہے. پاکستان میں جنرل مشرف کی گورنمنٹ کے بعد 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، 5 سال مسلم لیگ نون نے بھی پورے کیے، 3.5 سال خان صاحب نے بھی حکومت کی، اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کو بھی 1.5 سال ہونے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 15 سال سے اس وقت پاکستان میں سول گورنمنٹ یعنی کہ سویلین حکومت ہے، کسی فوجی آمر کی حکومت نہیں ہے. اور یہ لوگ آپس میں جس طرح حکومت کی چھینا جھپٹی کا شکار ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بیانیے بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں، ایک دوسروں کے خلاف کورٹ کچہریوں میں جا رہے ہیں. جو آپ نے پچھلے 5-6-7 سال میں کنٹینر کی اور ایجیٹیشن کی پالیٹکس دیکھی، عوام کو کچھ نہیں ملا. عوام کو مہنگائی ملی، عوام کے لیے علاج مشکل ہوتا چلا گیا، عوام کے لیے تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئی، عوام کے لیے ہاؤسنگ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئی. یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ عمران خان کا آنا حکومت میں بیسیکلی وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت نہیں تھی، وہ بغض نواز شریف تھا بیسیکلی. جو پچھلے والی گورنمنٹ عوام کے لیے جب کچھ کر نہیں سکی تو وہ ایک نفرت تھی، ایک فرسٹریشن تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف، جو کہ ایک پاپولر ووٹ دیا جس نے عمران خان صاحب کو. اور میرے نزدیک تو عمران خان صاحب بھی کچھ ایسا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے. اور اب جو عوام میں فرسٹریشن ہے، وہ فرسٹریشن اس لیے ہے کہ خان صاحب ایک تو اپنا بیانیہ چینج کر رہے ہیں، لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ فوراً ہی گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. اگر میں نواز شریف صاحب کی کوئی کسی بھی اچھی چیز کی یا ایون موجودہ گورنمنٹ کے کسی اچھے سٹیپ کو اپریشیٹ کر دوں تو لوگ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں اور آپ کو فوراً ہی ٹیگ کر دیں گے. اور ایسے ہی اگر آپ مسلم لیگ نون کے فالوورز کے سامنے اگر آپ پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی کسی بات کی تعریف کر دیں تو آپ کو فوراً یوتھیا، انصافیہ یا اس قسم کے نام سے ٹیگ کر دیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس فرسٹریشن کی؟ جی احمد. جی رانا صاحب، دوسرا اہم سوال جو ہے وہ ہے کہ لوگوں میں شدت پسندانہ رویہ بہت زیادہ آ گیا. لوگ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کسی کی مخالفت میں کوئی بھی بیان دیں یا کوئی بات بھی کریں تو یا تو آپ کو آگے سے گالی پڑتی ہے یا پھر آپ کو شدید قسم کا تن و تشنیع اور قطع کلامی ٹائپ تک جو ہے وہ قطع تعلقی ٹائپ تک کا جو ہے عدم برداشت کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے بھی لازمی بات ہے کہ بہت لمبا سچویشن ہے، اور اس کے پیچھے شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ماضی کے سیاستدان ہیں انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا. پیپل پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو سندھ ملا ہوا ہے، سندھ میں لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کچھ نہیں، اس لیے وہ چلے جا رہے ہیں.
لیکن جن جن جگہوں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی پی میں حکومت جیتنا بہت مشکل ہے، حکومت دوسری دفعہ حکومت حاصل کرنا، اسی طرح پنجاب ہے اٹھا کے باہر مارتے ہیں جو پارٹی پرفارم نہ کرے، اور جو کرپشن وغیرہ میں آ جائے تو پھر تو فارغی بالکل ہو جاتی ہے، جیسے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب لوگ بہت زیادہ اویئر بھی ہیں اور بہت زیادہ رول بھی اس میں آتا ہے، اور بیساکھیوں پہ جو اب حکومت چلانا جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہا، لوگوں کی خدمت کر کے رہا ہے، اور اس خدمت میں بھی ہر 5-10 سال بعد آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 10 سال پہ کیے ہوئے کام سے 2 سے 1 حکومت سے زیادہ چلا لیں، اب وہ دور نہیں رہے، اب بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی، لوگوں کے ذہن میں بھی، ووٹوں میں بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم چھوٹے ہوتے نعرے لگایا کرتے تھے وہ 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں، اور اب ان کے بچے بھی شاید الیکشن جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ نئی جنریشن، نئے لوگ، نئے چہرے، اور پھر ملک کے لیے کام کرنا، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر لوگ نہیں آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے اور کام بھی نہیں چلے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عدم برداشت ہے وہ جتنے طریقے سے آئی ہے جتنی سلولی آئی ہے اتنی سلولی جائے گی بھی، جب تک خدمت کر کے لوگوں کی، عوام کی اس رویے کو ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا شدید اس وقت رویہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، پاکستانی جہاں جہاں، امریکہ میں، برطانیہ میں، رانا صاحب خود بتائیں، بلکہ آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی کہ عدم برداشت ہے یا نہیں ہے، اور پاکستانی میں خاص طور پہ، باقی ملکوں کو اپنی جگہ پہ۔ جی رانا صاحب۔ احمد، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جو بیانیے ہوتے تھے وہ پارٹی سینٹرک ہوتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو چور کہنا، اور نون لیگ نے زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنے اور ان کی جیب سے پیسے نکلوانے کی بات کرنی۔ پھر یہ دونوں ایک سائٹ پر ہو گئے اور عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ مارکیٹ میں لے کر آئے، اور وہ چورن میں نے بھی خریدا اور آپ نے بھی خریدا کہ جناب غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون ایک ہوگا، انصاف مہیا کیا جائے گا اور انصاف بھی ایک جیسا ہوگا، اور میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالوں گا اور ان کی جیب سے پیسے جو کہ پاکستانی عوام کے ہیں اور پاکستان کے ہیں میں واپس لے کر آؤں گا۔ بہت اچھا بیانیہ تھا، لیکن یہ بیانیے پارٹیوں کے خلاف ہوتے تھے۔ ہم نے لوگوں کو پاکستان کی اساس کے خلاف بیانیاں بلڈ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب اور کچھ اور لوگ جو کہ پاکستان کی یونٹی کے خلاف، پاکستان کی یکجہتی کے خلاف ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور آ کر ڈراتے ہیں کہ جناب جیسے پہلے خدا نخواستہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، ہم یہ دوبارہ 4 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ خان صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا، اور کچھ اور لوگ بلوچستان جیسے BLA وغیرہ ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہوتا تھا، کبھی کسی اور نے، کسی سیاستدان نے یہ بات نہیں کی، خاص طور پہ پنجابی سیاستدان نے یہ بات نہیں کی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بھی آپ میرے سے کچھ شیئر کر رہے تھے، وہ عوام سے بھی شیئر کریں۔ جی احمد۔ 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ میں کالا باغ ڈیم کی اوپر ایک کہہ لیں کہ ڈاکومنٹری کرنے گیا، تو وہاں پہ مجھے میاں والی شہر میں جانا پڑا، جہاں پہ مجھے عمران خان صاحب کے کزن ملے جو وابڈا میں جن کی ملازمت رہی تھی۔ نیازی صاحب تھے، وہ اچھے شریف آدمی تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ممبر وابڈا ریٹائر ہو گئے، اور جب وہ وابڈا پہ کام کر رہے تھے ایک دفعہ وہ سندھ گئے، تو وہاں جا کے انہیں اندازہ ہوا کہ سندھ میں انتہائی شدید کمپین چل رہی ہے کالا باغ ڈیم کے خلاف۔ کہتے ہیں میں جیسے واپس آیا، میں نے آ کے ISI کے، فوج کے جتنے میرے جاننے والے تھے سب کو یہ کہا کہ بھارت بڑی شدید کمپین چلا رہا ہے سندھ کے اندر کالا باغ ڈیم کے خلاف، آپ اس کو کاؤنٹر کریں۔ کہتے ہیں وہ کاؤنٹر ہوئی نہیں ہوئی، وہاں پہ ختم ہوئی، KP میں شروع ہو گئی، اور کالا باغ ڈیم کی ہمیشہ مخالفت ہی رہی ہے، جو ڈیم پھر نہیں بن سکا۔ پھر ہم بادشاہ کی طرف آ گئے، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن بادشاہ ڈیم کی پہلی اپروول BP نے، بینظیر بھٹو نے کیبنٹ میں دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ رانا صاحب یہ بات ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی کی کہ جس بندے نے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کی، جوڈیشری کے خلاف بات کی، جوڈیشری نے اس کو رگڑ دیا، پولیس کے خلاف بات کی، اگلے دن اسلحہ لہرایا،
میں یہ وہ پولیس نے اگلے دن پکڑ کے اس کی چترول کر دی کوٹھی کو. اس نے بعد میں معافی مانگ لی. فوج کے خلاف بات کی, فوج نے اس کی چترول کی, اس کو رینجر وغیرہ اس کی معافی مانگ لی. ایم کیو ایم کے خلاف بڑا آپریشن ہوا, شدید قسم کا ملیٹنسی میں آ چکی تھی, وہ بھی خیر کریکشن پہ پھر آ گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ جو کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن کے خلاف بندہ گیا, اس کے خلاف ایکشن ہو گیا. جس نے ملک کے خلاف بات کی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. لوگ پاکستان کے خلاف بولتے رہے, کے پی میں بولتے رہے, سندھ میں بولتے رہے, بلوچستان میں اب دیکھ لیں بول رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہے. اداروں کے خلاف بولے فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی کیا سچویشن ہو گئی ہے کہ ملک کے خلاف بولتے جا رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کے خلاف بولنے والے دبتے جا رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں ان کو سافٹ طریقے سے کاؤنٹر کریں, ان کو چیزیں سمجھائیں. جب آپ سمجھاتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے. یہ کچھ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو جب فیکٹس بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں غلط بتائی گئیں تو وہ پھر دوبارہ اپنے آپ کو رجوع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واقعی وہ غلط سوچ پہ, لیکن ان کو بتایا کوئی نہیں تھا, یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ کام کریں. جو پاکستان کے خلاف بول رہا ہے اس کو کنونس کریں کہ یہ آپ کو چیزیں غلط بتائی گئی ہیں. اسی سے لوگ پاکستان کی حمایت میں بھی اسی طریقے سے اٹھیں جس طریقے سے آج روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں لوگ جا کے بیانات دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ملک کی حمایت کی بھی بات کی جائے اور لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ ملک کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں. جی رانا صاحب, یہ میری اپنی سوچ ہے, میں اس سے کر رہا تھا. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, آپ کو میری سیاسی, معاشی اور معاشرتی فکر سے, سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے اور میرا خیال ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن پچھلے 3-3.5 سال سے ہم نے دیکھا کہ لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے. لوگ جس بھی سیاسی یا مذہبی سوچ یا فکر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو ہر حال میں بائی ہک اور بائی کروک اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس پر تنقید سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ فوراً گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. میں یہاں امریکہ میں ہوں اور یہاں پر میں ٹرکنگ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوں. یہاں پر تقریباً اگر میں 100 مائل کے ریڈیس میں اپنے حلقہ احباب کو دیکھوں تو تقریباً 80 سے لے کر 100 کے قریب میں ٹرکرز کو جانتا ہوں اور مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے گروپوں میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہوتی خود سنی ہے اور دیکھی ہے, اور لوگوں کو جو شریف لوگ ہیں ان کو گروپ سے ایگزٹ ہوتے دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لڑکوں کو جو اس بزنس میں ہیں ان کو گالیاں نکالتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ کوئی ماضی بعید کی یا بہت دور کی بات نہیں, میں آج اور کل اور پرسوں کی بات کر رہا ہوں. لوگوں میں حوصلہ اور برداشت ختم ہو گیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ اگر نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, یا اگر آپ کے فوج مخالف بیانیے کو میں یا مسٹر اے یا مسٹر بی, زید یا ابو بکر اس پر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتا ہے تو اس کو آپ ایک شائستہ الفاظ کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے, بغیر گالم گلوچ کے بھی دیا جا سکتا ہے. کیا اس میں کوئی ماں باپ کی طرف سے تربیت کی کمی ہے یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی کمی تھی یا ہے؟ اس کو کیسے سوچا جائے, اس کو کیسے دیکھا جائے؟ خواتین و حضرات, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں, یہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ لیڈر نہیں ہیں. انہوں نے قوم کی تربیت نہیں کی جیسے کہ ایک لیڈر کرتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے. اس نے قوم میں انویسٹ نہیں کیا, اس نے اپنی صرف ووٹ بینک میں انویسٹ کیا اور وہ اپنے ووٹ بینک میں انویسٹ کرتا چلا گیا. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا آیا کہ ہمیں جیالے ملیں گے, ہمیں یوتھیے ملیں گے, ہمیں انصافیے ملیں گے, ہمیں پٹواری ملیں گے, ہمیں کوئی
डिसेंट पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हमें कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कि कहेगा कि जनाब प्लीज़ मुझे आप टैग ना करें किसी भी किस्म का, मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूँ, मुझे आप टैग ना करें, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता हूं। आप किसी बर्थडे पर चले जाएं, किसी शादी पर चले जाएं, किसी मेहंदी पर चले जाएं अमेरिका में, यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मैंने एक दूसरे को पंजे मारते देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब में थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए। हम वही बात एक प्यार से, मोहब्बत से, एक अच्छे पैराई में भी कर सकते हैं। इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। इस पर हमारी लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप को भी सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में अगर बर्दाश्त नहीं होगी तो आप इलेक्शन करवा भी देंगे तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि इन मुल्कों में जब इलेक्शन हो जाता है, जो हुकूमत आ जाती है, तो दूसरे हारने वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि जनाब दो पार्टियों ने, दो टीमों ने खेला, वेल डन ब्लू, रेड इज द विनर, सो वेल डन, आप बहुत अच्छा खेले, आपने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी एक ने हारना है, किसी एक ने जीतना है। आप इस पर ज़रूर सोचिए। इन्हीं लाइनों पर अपने बच्चों की, अपने हमसायों की, अपने दोस्तों की तरबियत करें। और खुदारा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3-3 जनरेशन से एक दूसरे के हमसाए हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीटीआई और नून लीग का होने की वजह से उन लोगों के तल्लुकात ख़राब हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सब से इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।